सिविल कपड़ों में जी उधर लोग मौजूद हैं और क्या उसे कहते हैं आपकी फ़ौज भी उधर मौजूद है और एजेंसियाँ भी उधर मजबूरी तौर मौजूद हैं। पे 43 जजों का तबादला कर दिया। इस पीडीएम तो बहुत ज़माना पहले बिखर गई होती अगर मौलाना फजल रहमान साहब ना उसको चलाते। ये इसमें कोई शक वाली बात वैसे नहीं है और वो ये समझते हैं। उन्होंने फिर रिक्वेस्ट किया है कि जी इमरान खान साहब के साथ नरमी का रवैया किया जाए और आगे भी अच्छा जनाब अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान जीपीओ लाइव के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग की इन्फॉर्मेशन बर वक्त पहुँच जाए। और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को अपने अजीज़ व अकारब और कम्युनिटी में भी शेयर करें, मुतारफ़ करवाएं और व्हाट्सएप ग्रुपों में भी इसको शेयर करें। आपका शुक्रिया जी। अब चलते हैं हम आगे वीलॉग की जानिब। अच्छा जनाब बात करते हैं अब खान साहब के हवाले से ये जो अडयाला जेल ये कुछ दिनों से ना बस एक दो दिनों से एक बड़ा कुछ देर बाद एक कोई न्यूज़ आ जाती है कोई वो ट्रेंड चला देते हैं कोई कॉल यानी कि आ जाती है सोशल मीडिया पे एकदम से कि जी खान को ले गए हैं, खान को ले जा रहे हैं, फौज जो है खान को लेके जा रही है। ठीक है। और आपको शायद अगर आप थोड़ा-सा पीछे जाएँ, आज से कोई तकरीबन साल पहले, तो ये काम जो था ना ये ज़मान पार्क में भी इसी तरह हो रहा था कि एकदम न्यूज़ फैलाई जाती थी। तो आपको पता है सोशल मीडिया पे फैलाना तो पीटीआई का मुकाबला तो नहीं हो सकता ना जी। सोशल मीडिया पे एकदम ट्रेंड बना देना और एकदम से कोई किसी बात को फैला देना, फिर लोगों के पास पहुँच जाती है, ये इसमें पीटीआई मास्टर है। तो वो फैला देते थे जी, वो खान को लेने आ गए जी, पुलिस आ गई उस ज़मान पार्क में, फिर लोग इकट्ठे होना शुरू हो जाते थे। उसके बाद फिर पता चलता था कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद इसी तरह बार-बार ये एक मामला चलता था। तकरीबन हर रोज़ रात को ये कह दिया करते थे कि खान को लेने आ रहे हैं। फिर लोग रात को उधर आके तो बैठे रहते थे मतलब वो अपना जैसा पीटीआई का अपना एक है तुर्रा इम्तियाज़ डांस-वांस करते रहना, गाने-वाने गाते रहना और साथ बैठे भी रहना। तैयारी में होते थे क्योंकि अगर ऐसा मसला ऐसा हो जाता है तो हम उधर मौजूद हों। मगर 1 मरतबा, 2 मरतबा, 4 मरतबा, 10 मरतबा वो हुआ नहीं। ये वही बात हुई कि जिस तरह कहते हैं जी कि शेर आया, शेर आया, शेर आया। तो वो कह देता था जी कि वो मैंने तो मज़ाक किया था जी, शेर तो कोई नहीं आया। तो एक दिन इसी तरह हकीकत में शेर आ गया। तो जिस तरह इमरान खान साहब को जब गिरफ्तार करने के लिए लोग गए हैं, पुलिस गई है, उस वक़्त तो उनके लोग ही नहीं थे उधर। तो वो बल्कि खान साहब भी अंदर जाके वॉशरूम में छुप गए थे। आपको पता है इस तरह के तो टार्ज़न हैं ही वो। तो एक मरतबा पुलिस ने जब छापा मारा था तो खान साहब ज़मान पार्क की दीवार से फलांग के भाग गए थे। ये खुद उन्होंने ज़िक्र किया, हमने ये हमारे मुँह के अल्फाज नहीं, खान साहब ने खुद ज़िक्र किया हुआ। तो ख़ैर एनीवेज़ तो अभी आजकल एक सिस्टम शुरू हुआ है जी कि खान साहब को पकड़ के पुलिस की कस्टडी में देने लगे हैं। खान साहब को पुलिस की कस्टडी में देने लगे हैं। तो हमने भी सोचा कि थोड़ा-सा ज़रा जायज़ा लें, थोड़ा-सा पता तो करवाएँ कि इधर है भी ऐसी कोई हकीकत कि बस ऐवें ही खान साहब को पुलिस की कस्टडी में देने लगे हैं। तो वो फिर हमने जितना हमारा ख़ैर हम तो बिल्कुल इस हवाले से नए हैं। तो तो हमने ज़रा थोड़ा पता-वता करवाया जो अपने जो 1-2 दोस्त हैं, तो पता ये चला कि जी ऐसा कोई मामलात ही नहीं है। वो उनकी जो बहन है उन्होंने कह दिया जी कि अपना अ, सिविल कपड़ों में जी उधर लोग मौजूद हैं और क्या उसे कहते हैं आपकी फ़ौज भी उधर मौजूद है और एजेंसियाँ भी उधर मौजूद हैं और एक्चुअली अडयाला जेल जो है ये एक बड़ी सेंसिटिव प्लेस है। इधर इसमें कोई शक नहीं है, ये कोई इमरान खान साहब के लिए नहीं है। ये हर वक़्त उधर एजेंसीज़ के लोग भी मौजूद होते हैं, पुलिस भी बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होती है, रेंजर्स भी मौजूद होती है, रेंजर्स की उधर चौकी है। उसके बाद फिर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी लगी हुई हैं उसके ऊपर अंदर। मतलब ये बड़ी एक मतलब कि अ, ऐसी जगह है इसमें मतलब ये कोई खान साहब के लिए स्पेशल नहीं हो रहा। ये इस वक़्त ये हर वक़्त इधर मौजूद होती हैं, ये चीज़ें। पुलिस भी होती है एजेंसीज़ भी मौजूद होती हैं। ज अगर आप कहीं मिलने जाएँ किसी को तो अगले सादा वर्दी में भी खड़े होते हैं और पूछ रहे होते हैं, "किधर जा रहे हो जी? क्या करने आए हो?" मतलब इस तरह के मामलात होते हैं। तो ये हमें शोर मचाए जा रहे हैं, वो जी वो सिविल वर्दी में मौजूद हैं जी वो। और एक बात इनको पता होना चाहिए, ये जो मैं अभी कहने लगा हूँ कि जिस वक़्त फ़ौज ने इनकी डिमांड करनी है ना, एक्चुअली इनकी डिमांड जो है ना वो पंजाब हुकूमत को होनी है।
اور پنجاب حکومت میں محترمہ بیٹھی ہیں اپنی مریم نواز صاحبہ، تو انہوں نے ہی اس کی پھر اجازت دینی ہے۔ تو جب کبھی ڈیمانڈ آئے گی اس کی فوج کی طرف سے، تو پھر پنجاب حکومت کو کہا جائے گا جی کہ ہمیں کسٹڈی چاہیے، پھر وہ ان کو اپروو کریں گی، اس کے بعد پھر کسٹڈی جائے گی۔ اور دوسری بات، یہ کسٹڈی جائے گی تو ممکن ہے کئی دن ان کو پتہ بھی نہ چلے گا خان صاحب ملٹری کی کسٹڈی میں جا چکی ہیں۔ تو یہ تو گپے مارتے تھے، آپ کو پتہ ہے یہ شور مچانے کے شوقین ہیں پی ٹی آئی والے، ہلا لا 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 ہلا لا 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 لا، ہوتا کچھ نہیں ہے بھائی، ہلا لا لا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ میں نے کہا چلو تھوڑا سا کافی شور شرابہ اس حوالے سے مچ رہا تھا، تو میں نے کہا تھوڑا سا اس حوالے سے کلیریفائی کیا جائے۔ اصل میں ہم لوگ کلیریفائی کرتے ہیں ان لوگوں کو جو سمجھ عقل رکھتے ہیں، جو شعور رکھتے ہیں۔ جو یوتھیاز ہیں ان کو تو عقل والا کہانی کوئی نہیں ہوتی، وہ نہ عمرانڈوز کو عقل ہوتی ہے چاہے وہ جتنے مرضی پڑھے لکھے ہوں، نہ نہ یوتھیاز کو ہوتی ہے، وہ ان کے لیے وہی چیز ٹھیک ہے جو عمران خان صاحب نے کہہ دی۔ تو اس لیے ہم ان لوگوں کو یہ انفارم کرتے ہیں جو لوگ ایک تو عقل سمجھ رکھتے ہیں، دوسرا سادہ ذہن ہوتے ہیں، سادہ لو ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی باتوں میں نہ آ جائیں، ان کی فضول باتوں میں، تو ان کو حقیقت بیان کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں جی نیکسٹ اب نیوز کی طرف۔ جناب بات کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو ملاقات ہوئی تھی جناب شہباز شریف صاحب کے ساتھ، تو اس کا کوئی آؤٹ کم نہیں نکلا۔ سنا ہے کہ بس انہوں نے ابھی ٹھنگا ہی دکھایا ان کو، حکومتی پارٹی کو۔ تو اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ ایکچولی نواز شریف صاحب سے اور اس سے اپنا اسٹیبلشمنٹ سے یہ شدید ناراض ہیں۔ تو مطلب کہ یہ باتیں جو ہیں، ہم تو سنی سنائی باتیں کر رہے ہیں، یہ مطلب مبینہ طور پہ ہیں۔ تو سننے میں آ رہا ہے کہ جی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں پی ڈی ایم تو بہت زمانہ پہلے بکھر گئی ہوتی اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نہ اس کو چلاتے، یہ اس میں کوئی شک والی بات ویسے نہیں ہے۔ اور وہ یہ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ یار پی ڈی ایم میں نے چلائی، اس کو جس وقت یہ مشکلات میں تھے، یعنی کہ نون لیگ تو خاص کر نا بہت مشکلات میں تھی، اور پیپل پارٹی بھی، تو اس وقت میں نے ان کا ساتھ دیا، پی ٹی آئی کے خلاف مطلب بھرپور کیمپین کی۔ سپریم کورٹ کے باہر جو ایک جلسہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے، کوئی 30 40 50 ہزار بندہ جو اکٹھا کیا، وہ بھی مطلب وہ یہ ان کی سمجھ ہے کہ وہ بھی میں نے، وہ کہتے ہیں کہ میں سوچتے ہیں کہ وہ بھی میں نے کیا، ان کے لیے کیا نا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو تو پرسنلی ضرورت نہیں تھی اس چیز کی، کہ وہ جو سپریم کورٹ کے باہر جلسہ کیا تھا، اس کے بعد شہباز شریف کی حکومت کو اسٹیبلٹی ملی تھی اور وہ چلتی رہی۔ ان کی سوچ ہے کہ انہوں نے میں سے جو وعدے کیے تھے الیکشن کے پہلے اور الیکشن کے بعد، وہ پورے نہیں کیے۔ حالانکہ اپنا کچھ دن پہلے زرداری صاحب بھی مل کے آئے ہیں اور ایک بندوق کا تحفہ بھی دے کے آئے ہیں، مگر بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ان کے دل میں جو ایک غصہ ہے نا، وہ شاید دیکھیں کچھ ایکچولی یہ معاملہ میرا خیال ہونا کچھ لے دے کے ہی کام چلنا ہے، اس طرح نہیں کام چلنا۔ جو ان کے ساتھ وعدہ خلافیاں ہوئی ہیں، وہ ان کے پاس خاصی طویل لسٹ ہے، مطلب یہ ہمارے سننے میں آیا ہے۔ تو وہ ظاہری بات ہے یہ چیزیں پھر آہستہ آہستہ ہی ختم ہوں گی۔ ابھی دیکھیں نا، اب میں نے جس طرح کل ذکر کیا تھا بلوچستان کی حکومت کا، بلوچستان ویسے جنرلی پیپل پارٹی اور نون لیگ اس چیز پہ کمیٹڈ ہیں، جسے وہ کہتے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی، کہ جی جو لارجسٹ سنگل پارٹی ہوگی اس کو حکومت بنانے کے لیے پہلے موقع دیا جائے گا۔ اب بلوچستان میں ایسا ہوا کہ لارجسٹ سنگل پارٹی مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، مگر ان کو موقع ہی نہیں دیا گیا، خود ہی دونوں نے مل کے بنا لی۔ مطلب انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک سائڈ لائن کر دیا اس وقت حکومت بنانے کے وقت میں۔ اور اس کے علاوہ بھی جس وقت الیکشنز ہونے والے تھے اور الیکشن، اس وقت یہ مولانا صاحب کہتے رہے ہیں کہ یار ہمارے کے پی کے میں الیکشن ہونا بہت مشکل ہے۔ ادھر تو واقعی پی ٹی آئی کو کیمپین کرنے دی گئی، اس کے علاوہ کسی کو کیمپین ہی نہیں کرنے دی گئی۔ ادھر تو آپ کو پتہ ہے دہشت ٹی ٹی پی نے یہ تھریٹ کیا ہوا تھا، اور کوئی کیمپین کرے گا تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو ظاہری بات ہے پھر اس طرح جان پہ کھیل کے تو کوئی نہیں کرتا نا۔ تو اس طرح اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب بہت کہتے رہے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا ملتوی کیا جائے، الیکشنز کو تھوڑا سا ڈیلے کر لیا جائے، مگر وہ بھی سچویشن نہیں کی۔ حالانکہ اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو یہ اس میں جو مولانا صاحب اگر کے پی میں ہار گئے ہیں یا جو معاملات آگے چلے ہیں، وہ نواز شریف، شہباز شریف وغیرہ کی وجہ سے تو نہیں ہوئے،
ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے تو ہوئے ہو سکتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی ناراضگی ویسے جائز ہے، مگر اب مولانا صاحب کے ذہن میں ہے کہ یہ میرے لیے کچھ کر سکتے تھے، ایکچولی ان کے ذہن میں ہے، مگر دیکھیں یہ جو سیاست ہوتی ہے نا، یہ ایک مفادات کا کھیل ہے، جس وقت جس کے ساتھ مفاد ہوتا ہے نا، وہ اس کے ساتھ جا لگتا ہے، اور مولانا فضل الرحمن صاحب کو اس چیز کا بالکل 100% پتہ ہے، اور اس لیے وہ اس وقت اکڑے ہوئے ہیں، وہ بھی اپنا مفاد پورا کر کے ہی معاملات طے کریں گے، حالانکہ مولانا صاحب جب پی ڈی ایم میں تھے اس وقت جو حکومت قائم ہوئی تھی، وہ اس وقت گورنر جو تھا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا مرضی کے سے لگا تھا، اور اس طرح جو ادھر حکومت بھی خاصی ان کے مطلب کہ مرضی سے بنائی گئی تھی، تو ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ مولانا صاحب کے پی کے میں پرفارم نہیں کر سکے، وہ پرفارم نہ کرنے کی وہی وجہ ہے کہ وہ میری سمجھ یہی کہتی ہے کہ وہ ادھر پرفارم کرنے دیا ہی نہیں گیا، وہ صرف پی ٹی آئی کو ہی دیکھا جائے تو الیکشن لڑنے دیا گیا، پی ٹی آئی کے علاوہ کسی کو الیکشن ایکچولی لڑنے ہی نہیں دیا گیا، تو تھریٹ سے ہاں ان کو یہ ضرور مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک گلا ہو سکتا ہے فوج سے کہ بھئی فوج کو اس وقت ہمارے لیے کچھ کرنا چاہیے تھا، تو بہرحال چلیں اب دیکھتے ہیں آگے کیسے معاملات چلتے ہیں، ہو جائے گا معاملہ مجھے لگتا ہے، مگر یہ ہے کہ کوئی اپنی لین دین کر کے کچھ کریں گے میرا خیال ہے۔ آج ایک نیوز ہے لاہور ہائی کورٹ سے کہ چیف جسٹس جو ہیں عالیہ نیلم صاحبہ، انہوں نے 3 انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے ججز سمیت مجموعی طور پہ 43 ججوں کا تبادلہ کر دیا۔ اس ٹرانسفر پوسٹنگ میں جی سرگودا کے جج محمد عباس بھی شامل ہیں، اور 9 مئی کے مقدمات کی راولپنڈی میں سماعت کرنے والے ملک اعجاز آصف بھی شامل ہیں۔ ان دونوں ججز کی طرف سے جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ پچھلے تھے ملک شہزاد صاحب، جو اب سپریم کورٹ کے جج ہو چکے ہیں، ان کو دباؤ کے حوالے سے کہ ان پہ دباؤ ہے اس حوالے سے لیٹر بھی لکھا گیا تھا۔ اب چیف جسٹس عالیہ نیلم جو ہیں ان کے اوپر پی ٹی آئی کی طرف سے سنگین قسم کے الزامات اور سوالات اور انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا ہمارے پاکستان میں ایسا ہوگا کہ جو ججز لب کشائی کریں کہ جی ہمارے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ان کا ٹرانسفر کر دیا جایا کرے گا، پھر ججز جو ہیں وہ آزادانہ طور پہ فیصلے کب کریں کیسے کریں گے اگر ان کے اوپر اگر وہ دباؤ کے اس پہ کھڑے رہتے ہیں مقابلے میں، تو ان پہ ٹرانسفر کی اور تبادلے کی تلوار لٹکتی رہے گی۔ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ پی ٹی آئی والے یہ کر رہے ہیں اس پہ، مگر اس میں پی ٹی آئی کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تنقید ہے یہ بلا جواز اس لیے ہے، اگر تو یہ کوئی 2 3 4 ججز کو آگے پیچھے کیا ہوتا تو پھر یہ یقیناً یہ جواز بنتا تھا کہ یہ دیکھیں جی وہ 4 ججوں کو کیا، اس میں 2 یا 3 جج تو وہ ہیں جو ہمارے کیسز سن رہے تھے یا جو بھی، یہ ایکچولی 43 ججز کو کیا ہے ٹرانسفر پوسٹنگ، اور میرا خیال ہے یہ روٹین کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوگی، تو 43 ججز کو کیا ہے، 43 ججز کو کرنے کی وجہ سے آپ صرف 2 ججوں کے وجہ سے ایسے الزامات کسی پہ نہیں لگائے جا سکتے، ایکچولی یہ پورے پنجاب لیول پہ جوڈیشری میں گھاڑ پر پچاڑ ہوئی ہے، تو اس طرح کا الزام لگانے کی کوئی وہ ایکچولی بنتی نہیں ہے، وجہ نہیں بنتی۔ اب اگر پھر ہم اس طرح دیکھیں تو لاہور کی عدالت کے وہ جج صاحب ہیں ارشد جاوید صاحب، جنہوں نے عمران خان صاحب کی اور شاہ محمود قریشی کی ضمانتوں کو ڈسمس کر دیا تھا، مطلب ایکسیپٹ نہیں کی تھی، ان کی ریکویسٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، اور ان کو 10 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ بھی دے دیا گیا تھا، تو پھر تو ان کو وہ بھی تو تبدیل ہوئے ہیں نا، اب وہ تو خان صاحب کے کوئی حق میں بات تو نہیں تھی کہ وہ جو انہوں نے یہ وہی جج صاحب ہیں جو جنہوں نے ویڈیو دیکھ کے اور کہا تھا جی کہ یہ بالکل اس کے حقدار نہیں ہے، ضمانت کے حقدار نہیں ہے، اگر پی ٹی آئی کی لاجک کو مان لیا جائے تو کہ جی وہ 2 ججز جو تھی وہ عمران خان کے کہہ کے جی کہ ان کے حق میں کچھ فیصلے دیے تھے، تو پھر یہ تو عمران خان صاحب کو انہوں نے تو کوئی ریلیف نہیں دیا تھا، تو اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ عمران خان صاحب کے مخالف میں فیصلہ تھا ان کی اپیل کے ان کی درخواست کے،
تو پھر تو یہ وہ لاجک بنتی ہی نہیں ہے نا. ایکچولی ایسا ہے کہ جب بھی کوئی نیا نیا آفیسر کسی دفتر میں یا کسی جگہ پہ آتا ہے کسی ادارے میں، ہیڈ خاص کر، جس طرح سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب آئیں گے یا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب آئیں گے یا کسی ادارے کا ہیڈ آئے گا، تو وہ جب آرمی چیف بھی جب آتے ہیں تو وہ بھی آ کے اکاڑ پچاڑ کرتے ہیں، کوئی افسروں کو دائیں کیا، کو بائیں کیا، ایسی سچویشن ہوتی ہے. اسی طرح جو بھی سینئر آتا ہے وہ پھر آ کے اپنے مطابق افسروں کی اکاڑ پچاڑ کرتا ہے. اس میں وزیر اعظم جب آتا ہے وہ نہیں لوگوں کو لگاتے ہیں آ کے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بلا جواز ہے، یہ اس طرح کی تنقید کرنا یہ ایک روٹین کا معاملہ ہے، میری سمجھ میں آتا ہے. کے پی کے اسمبلی کا اجلاس 2 سپٹمبر کو بلایا گیا تھا، جو کہ اب منسوخ کر دیا گیا یا مؤخر کر دیا گیا ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ یہ اجلاس جو ہے یہ 23 سپتمبر کو کے پی کے اسمبلی کا بلایا جائے گا. اس اجلاس کے حوالے سے کوئی باتیں ایسے ہو رہی ہیں کہ جو شکیل خان جو ہیں ان کے ممبرز صوبائی اسمبلی جن سے استعفیٰ دیا گیا ہے، اس اجلاس کو مؤخر کرنے کے حوالے سے کچھ باتیں جو ہو رہی ہیں، اس میں تو ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شکیل خان جو ہیں ان کے منسٹر تھے ان کو نکال دیا گیا ہے کیبنٹ سے. تو پلان تھا کہ اس اجلاس میں شکیل خان صاحب نے بڑی دبنگ قسم کی کوئی آ کے تقریر کرنی تھی اور اپنے جو ان کے کیا سے کہتے ہیں کے پی کے کی حکومت ہے اس کے خلاف کچھ چارج شیٹ کھول دینی تھی. تو اس میں خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ اس خدشے کے پیش نظر اس اجلاس کو ملتوی کر دیا گیا ہے. مگر کب تک اس اجلاس کو مطلب کہ وہ کر سکتے ہیں، ملتوی کر سکتے ہیں؟ آخر تو ایک دن آئے گا اور وہ شکیل احمد صاحب بھی آئیں گے، وہ تقریر بھی کریں گے. ظاہری بات ہے، پارلیمنٹیرین ہیں وہاں کے، تو بے شک اختلاف ہے ان کا، مگر ہے تو پارلیمنٹیرین ہے پی ٹی آئی کے، تو وہ آئیں گے اور تقریر بھی کریں گے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ بہرحال یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ قانون سازی کی جانی تھی کے پی کے اسمبلی میں، تو اس حوالے سے اس وجہ سے پھر یہ جو اجلاس ہے وہ تھوڑا سا تاخیر کا شکار ہوا ہے. جناب خان صاحب کی پس پردہ ڈیل کے حوالے سے کچھ آج کل کو خبریں گرم ہیں کہ جی کوئی خان صاحب گورنمنٹ کے ساتھ کو پس پردہ ڈیل کر رہے ہیں. اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے ملاقات کی ہے اسپیکر صاحب سے، اور اسپیکر صاحب کو ریکویسٹ کی گئی ہے کہ جی خان صاحب کے اوپر اب تھوڑی سی جو سختی، کال سننے میں یہ خیر ویسے تو جو جیلر صاحب ہیں وہ تو اس چیز کو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہیں وہ اس کو تردید کر چکے ہیں، مگر وہ پیپل پارٹی والے مسلسل اس پہ قائم ہیں کہ جی خان صاحب کی تکلیفوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے اور ان کے رہنے کے لیے معاملات کچھ ان کو پرووائڈ کرنے کے لیے فیسلٹیز اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ان سے فیسلٹیز واپس لے لی گئی ہیں. ایسا میرا خیال نہیں ہے کہ ایسا ہے. بہرحال پی ٹی آئی اس چیز کا شور مچا رہی ہے اور اس حوالے سے پھر آج وہ پھر ملنے بھی گئے اپنا اسپیکر صاحب سے، اور اسپیکر صاحب کو انہوں نے پھر ریکویسٹ کیا ہے کہ جی خان صاحب کے ساتھ نرمی کا رویہ کیا جائے اور آگے بھی کچھ کہا جائے کہ جی مطلب بات کو چلایا جائے کہ خان صاحب کے ساتھ کانٹیکٹ میں آئیں جو بڑے سے بڑے لوگ ہیں تاکہ معاملات سیٹل کیے جائے. تو اس میں ایک بات جو ہے وہ تو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے اور ہم لوگوں کو بھی علم میں ہے کہ خان صاحب سے کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں ہم خان صاحب کے مطلب سائڈ سے، تو وہ تو کہتے ہیں جی کہ میں تو ان کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے، میں نے تو ان کے ساتھ مذاکرات کرنے ہی نہیں، یہ فارم 47 والی حکومت ہے اور یہ ہے تو وہ ہے. آپ کو پتہ ہی ہے یہ خان صاحب کا یہ مطلب کسی پہ بھی الزام لگا دینا بغیر سوچے سمجھے، یہ تو خان صاحب کی ویسے بھی عادت ہے. تو خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو بے اختیار ہیں، چلانے والے تو ہیں، وہ اختیارات کا مرکز جو ہے وہ راول پنڈی ہے. تو راول پنڈی تو خان صاحب کو لفٹ کراتی نہیں ہے، کے ساتھ تو ہم بات ہی نہیں کریں گے. ہم تو بات کریں، انہوں نے ہمارے مینڈیٹ پہ ڈھکا ڈالا ہے، ہم تو بات کریں گے پنڈی والوں سے. اب اگر خان صاحب کی اس بات کو لے کے چلیں
تو پھر دیکھا جائے تو تحریک انصاف کے ورکروں کے ساتھ تو بہت بڑا دھوکہ ہو گیا. ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو فارم 47 والے ہیں، آپ نے تو ہم کو جتایا ہے مگر انہوں نے ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے. ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے تو مسائل کا حل یا مسائل کا سلوشن جو ہے وہ ہم نے تلاش نہیں کرنا. یعنی کہ جو حکومت ہے ان لوگوں کو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، یہ نہیں کریں گے، اور پھر خود آ کے وہی فارم 47 والوں کے ساتھ ہی ملے ہیں اور ان سے باقاعدہ ریکویسٹ کی ہے. یہ جو بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اسپیکر صاحب سے ریکویسٹ کی ہے اس بارے میں. اصل میں چکر یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کا اڈیالہ جیل میں گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور بقول جس طرح ان کی بقول کہ میرے فیسلٹیز کو کم کیا جا رہا ہے، اور مجھے یہ نہیں لا کے دیا جاتا، مجھے وہ نہیں لا کے دیا جاتا. ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی اب اڈیالہ جیل سے نا چیخیں نکلیں گی. جس طرح کہ وہ کہہ رہے ہیں سختی کر دی گئی ہے، ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی، بچوں سے ٹیلی فونک گفتگو نہیں ہو رہی. حالانکہ خان صاحب اپنے دور میں تو اپنے سیاسی مخالفین کو کیا، وہ عمران نواز شریف بیچارہ اس کی بیوی بستر مرگ پر تھی تو اس کو فون کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن خان صاحب کو اپنے لیے کہ یہ سہولتیں میسر ہیں. یہ خان صاحب کا کہنا ہے، یہ جو نیریٹو جو بنا رہے ہیں وہ خان صاحب بنا رہے ہیں. ویسے اگر ہم لیں تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جو ان باتوں کی تردید کر دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہر فیسلٹی اسی طرح دی جا رہی ہے جیسے پہلے دی جا رہی تھی. لیکن مذاکرات کے حوالے سے ویسے یہ نیوز ہے کہ گورنمنٹ نے رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب سے ملاقات کریں اور پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کی راہ ہموار کی جائے. تو اور اس چیز کا پی ٹی آئی نے خیر مقدم بھی کیا ہے. پی ٹی آئی کے جو اپنے ہیں پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے اس کا خیر مقدم بھی کیا ہے. اب خان صاحب کل کو اس کو ویٹو کر دیں تو ایک علیحدہ بات ہے، مگر ابھی یہ سسٹم تھوڑا سا شروع ہوا ہے. گورنمنٹ کی خواہش ہے کہ ان کو سیم پیج پہ لا کے ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. ہاں مگر جو ریلیف ہیں وہ گورنمنٹ نہیں دے سکے گی. ریلیف جو ہے وہ صرف اور صرف عدالتیں ہی ان کو دے سکتی ہیں. تو یہ ہے کہ گورنمنٹ ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے معاملات کو طے کرے، جو بھی صورتحال ہے آگے ہونی ہے تو وہ گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ بالکل ساتھ مل کے چلنا چاہیے. اب اس طرح سے تھوڑا سا نا وہ پھر ہو جاتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ان کا بیانیہ ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو فارم 45 47 والی حکومت کے ساتھ بیٹھنے نہیں چاہتے اور مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، مگر ان کے جو اپنے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ جا کے انہیں فارم 45 47 والوں سے جا کے ملے ہیں اور ریکویسٹ کیا انہوں نے عمران خان صاحب کے لیے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے پھر یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی وہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ جی آپ تھرو پراپر چینل اچکزئی صاحب کے تھرو جائیں اور ان معاملات کو اسٹریم لائن کریں. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے حوالے سے ایک نیوز ہے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے لیے پہلے تو پی ٹی آئی نے شیر افضل مروت صاحب کا نام دیا تھا، اس کے بعد پھر شاید شبلی فراز صاحب کا نام دیا، تو اس کے بعد پھر وقاص اکرم صاحب کا نام دیا، شیخ وقاص اکرم صاحب کا. میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں چاہ رہی تھی کہ یہ ان لوگوں میں سے کوئی بنے. تو ابھی گورنمنٹ یہی کہتی تھی کہ جی آپ وہ کہہ رہی تھی کہ آپ نا ہمیں ایک باقاعدہ ایک پینل کا نام دیں، ہم اس میں چوائس کریں. ابھی جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف جو ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے لیے نام کو تبدیل کرنا چاہ رہی ہے، اور شاید جو ان کے ہیں نا ملتان کے جو عامر ڈوگر صاحب، تو ان کو شاید پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنایا جائے. اب آپ کا شکریہ، آپ نے ہمارا ولاگ دیکھا. اگر آپ کو ہمارا کنٹینٹ پسند آیا ہو تو جناب علی اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں میں، عزیز و اقارب اور کمیونٹی میں، اور ہمارے چینل کو بھی شیئر کریں آپ اپنے واٹس ایپ گروپوں میں اور متعارف کرائیں اپنے عزیز و اقارب میں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.